बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और वो है एस्थेटिक सर्जरी या फिर एस्थेटिक प्रोसीजर्स, जिसका ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जब से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगियों में बढ़ा है, एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स। हर शख्स चाहता है कि वो बेहतरीन दिखाई दे और मेडिकल साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आपको जो कुछ नहीं पसंद आप उसको हटवा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग इन सम वेज़। लेकिन एजिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फितरी अमल है। हम में से सबको किसी ना किसी दिन इसमें से गुजरना होगा। तो क्या ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं ये एजिंग को किसी हद तक डिले कर सकते हैं? और ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, इनकी क्या अक़साम हैं, ये कितने बेनिफिशियल होते हैं, एंड हु गेट्स टू डिसाइड द एंड कि अब नो मोर। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हमीदुद्दीन, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं पिम्स में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर उज़मा रहमान, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी सर, अ वेरी वास्ट टॉपिक है ये कॉस्मेटिक सर्जरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं अवाम को कि एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है। और नाम से तो लग रहा है कि ये सर्जरी है, तो क्या वाकई ये ऑपरेशन होता है, इसमें क्या किया जाता है? देखिए, ये एक बिल्कुल सर्जरी की ब्रांच है जो कि सर्जरी की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे खड़ी है। और एस्थेटिक सर्जरी से मुराद ये है कि एक है नॉर्मल और एक है नॉर्मल की स्टैंडर्ड्स को सरपास करना। जो हमारी, जैसा कि आपने फरमाया कि लोगों की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत और अच्छे लगें, तो वो चीज़ जो बज़ाहिर नॉर्मल लग रही होती है आम आदमी को, उनको नॉर्मल नहीं लगती। तो वो एक सर्जन्स को कंसल्ट करते हैं कि क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। और नेचुरली हर पेशेंट टू पेशेंट आप उसको बता सकते हैं कि क्या आप उसको क्या क्या चीज़ उसमें बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये आप यू आर अ प्लास्टिक सर्जन, तो प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी एक सब ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी की। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी में यूजली इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी वजह से लॉस हो जाए या जख्मी हो जाए या डिसफिगर हो जाए, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और एक है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी ये है कि बॉडी का वो पोर्शन बज़ाहिर नियर टू नॉर्मल है, लेकिन आप उसको उस ब्यूटी की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखते हुए उस स्टैंडर्ड्स को सरपास करना चाहते हैं। हाँ, तो कॉस्मेटिक सर्जरी मज़ीद खूबसूरत दिखाई देना चाहते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी से हटकर अब पूरी दुनिया में इसको लफ्ज़ एस्थेटिक सर्जरी कहा जाता है कि बॉडी की जो एस्थेटिक्स को, जो आपके एस्थेटिक सेंस को ज़्यादा अपीलिंग हो। सही। अच्छा डॉक्टर उज़मा, कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी क्या क्या अक़साम हैं, और बॉडी के क्या ये हर पार्ट पे इस्तेमाल हो सकते हैं? थोड़ा सा बताइएगा हमें इस मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं बेसिकली स्किन, नेल, हेयर, वी डील विद ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब वो अगर हम स्किन की बात करें और एंटी एजिंग या स्किन रिजुविनेशन, जो कि आजकल वेरी वेरी कॉमनली डन, तो उसमें फिर प्रोसीजर्स जो हैं वो तो खैर बहुत सारे हैं। उसमें फिर ये होता है कि एक चीज़ ये है कि एजिंग तो है, इट्स अ नेचुरल थिंग, एंड एजिंग को हम रोक नहीं सकते, देन वी कैन स्लो दैट। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि हम फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, उनको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स, माइक्रो नीडलिंग, PRPs एंड मेसोथेरेपी, यानी यू नेम इट एंड इट्स देयर। लाइक फॉर, जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम मिलाज़मा का है, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट लेज़र्स, उसके लिए हम PRPs करते हैं, हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। दे आर डिफरेंट मशीन्स एंड वो बहुत सारी हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ मशीन्स। और मतलब हर चीज़ के लिए। तो हमारे मुल्क में कौन कौन से जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो अवेलेबल हैं और कौन से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल?
جو زیادہ استعمال ہو رہے ہیں وہ یوزلی اینٹی ایجنگ ہیں. اچھا, اس میں بوٹاکس بہت زیادہ ہے, اس میں فلرز بہت زیادہ ہے, تھریڈ لفٹ اب بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ مائکرو نیڈلنگ از ویری ویری کامن, ریڈیو فریکوینسیز از ویری ویری کامن, ہائڈرا فیشیلز ہیں وہ بہت کامن ہیں, لیزرز ہیں, اینٹی ایجنگ لیزرز, ڈی پگمنٹری لیزرز, سبھی کچھ بہت یوز ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا پیشنٹ. صحیح, یعنی ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے یس یس, بہت زیادہ, کیونکہ یہ انڈسٹری تو اب اٹ ہیز فلرشڈ اے لاٹ. ہاں, اور اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر بہت اچھے پلاسٹک سرجنز اور ایستھیٹک فزیشینز ہیں, بہت اچھی مشینری ہے اویلیبل ہے, اور بہت پروسیجرز, آلموسٹ آل دا پروسیجرز جو کہیں پہ بھی دنیا میں ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ اب کیے جا رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا تھا کہ پہلے پلاسٹک سرجری جو تھی وہ اس طرح سے استعمال ہوتی تھی کہ اگر کوئی ڈسفگرمنٹ ہے, جس طرح کہ اگر کلیفٹ لپ ہے تو اس کو فکس کر لیا جائے, یا اور اگر کوئی پرابلم ہے. لیکن ابھی ایستھیٹکس کا زمانہ ہے اور لوگ خوبصورت سے خوبصورت تر دکھنا چاہتے ہیں, تو آر یو ریئلی ان فیور آف دیز ایستھیٹک پروسیجرز بینگ اے پلاسٹک سرجن؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک بڑی سیگمنٹ آف سوسائٹی جب ایک اپنے آپ کو اچھا لگنا چاہتی ہے تو وائی ٹو ڈینائی دیٹ. انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس ریکنسٹرکشن کا لوڈ ہے وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں بہت زیادہ ہے. صحیح. اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں بچتا اور اتنے وسائل نہیں بچتے کہ ہم کاسمیٹکس پہ توجہ دے سکیں. لیکن اینی ہاؤ آپ اسی میں سے وقت نکال کر, اسی میں سے تھوڑے سے اسکویز کر کے یو کین ڈو اٹ, اور وائی ناٹ. صحیح, یعنی اگر اویلیبل ہیں تو وائی ناٹ, اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. جس طرح کہ بہت سارے لوگوں کے مولز ہوتے ہیں اور وہ ان کو پسند نہیں ہوتے, تو اب آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ اس کو ہٹوا لیں اور لیزر کر لیں. there are so many procedures for that. I'm surprised پچھلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے, مطلب ہمارے پاس تو اتنا کچھ اویلیبل ہے. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, what are the pros and cons, یعنی اس کے جو گڈ سائڈ کیا ہے اور بیڈ سائڈ کیا ہے, کیونکہ ہر چیز کی ایک گڈ اور بیڈ تو ہوتا ہے. تو I want you to be very honest about these aesthetic procedures. unrealistic جو ایک ہو جاتا ہے لوگوں کی کہ ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں پکچرز لے کے آتے ہیں کہ ہماری ناک اس طرح سے, ہمارے لپس اس طرح سے کر دیں. صحیح. وہ پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ ہر ایک کا فیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین بنایا ہے. ہاں, وہ جو پروپورشنز ہیں بڑا اچھا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وتھ ٹائم وتھ ایج چینجز آتی ہیں, اسکن میں بھی آتی ہیں. انریئلسٹک اب جہاں پہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ وی ہیو ٹو کاؤنسل دا پیشنٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پروس اینڈ کونس بہت سارے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, جہاں پہ آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں, جیسے وائٹننگ انجیکشنز ہیں. اس کے بھی ایک اٹ از اے ویری گڈ اینٹی آکسیڈنٹ جیسے گلوٹاتھیون انجیکشنز ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں ضرورت ہوتی ہے, اسٹل دے وانٹ ٹو گو فار دیم کہ ہمیں اور زیادہ فیئر ہونا ہے. کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کتنے دنوں میں آ جاتا ہے, اور کیا یہ ریپیٹڈلی لگوانے پڑتے ہیں؟ ایفیکٹ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ایک پہ آئے. اچھا. ہاں جی, دس از دا فرسٹ تھنگ آئی ٹیل ٹو مائی پیشنٹ کہ جی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ اس کا افیکٹ آئے, اور ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹ پہ آئے. اچھا. کچھ پیشنٹس پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. گلوٹاتھیون از اے نیچرل تھنگ, ہمارا لیور پروڈیوس کرتا ہے, وتھ ایج اٹ ریڈیوسز. اچھا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کا سن ایکسپوجر ہوتا ہے, اینڈ وتھ ٹائم آپ کی وہ کمپلیکشن نہیں رہتا ہے جو بچپن میں ہمارا ہوتا ہے, ایوری بڈی وانٹس دیٹ تھنگ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہاں, اور وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو نہیں ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا میرا کمپلیکشن ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اور زیادہ فیئر چاہتا ہوں. وہ انریئلسٹک obsession with گورا رنگ جو ہے, it has become بہت ہی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک غلط چیز ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی نیچرلی اگر کسی کا بہت زیادہ فیئر کمپلیکشن نہیں ہے تو اس کو پھر فورس کیا جاتا ہے. آپ کے گھر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے, یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے کہ جی فیئر کمپلیکشن ہی ہے, اچھا ہے. اب یہی میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فیئر ہے تو وہ اچھا ہے. اتنی زیادہ کریمز ہیں, اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں کہ اگر نہیں ہے تو وہ پھر لڑکی ہے یا ایون میلز وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ہونا چاہیے. تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ یہ کم کرنی. گورے ہمیں چھوڑ گئے, لیکن گوری رنگت ہماری کریزینس جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اچھا سر, ہاؤ ٹو چوز دا رائٹ ڈاکٹر؟ کیا ریویوز پڑھ کے چوز کیا جائے, یا پھر دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ بی اے کوالیفائڈ. ٹھیک ہے. اس کے پاس ڈونٹ گو ٹو سیلونز اینڈ یو شوڈ گو ٹو اے کوالیفائڈ پرسن جو کہ
جو کوالیفائڈ ہے اس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, وہ اس کے پروس اور کونس جانتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا نا, ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جادو ہے, اور اس کی وجہ شاید ٹی وی کے وہ ڈرامے ہیں یا وہ کہانیاں ہیں جس میں ایک عام آدمی اچانک بدل کے دوسرا ہو جاتا ہے. وہ نتیجتاً جو پیشنٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دس از یور, اگر آپ کسی کوالیفائڈ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ریس کیا ہے, آپ کی ہائٹ کیا ہے, اس میں کیا چیز امپروو ہو سکتی. صحیح. اور آپ کا اینٹی ایجنگ جیسے فیس لفٹ ہے, تو آپ فیس لفٹ میں کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز, اور ہم اس میں کیا کیا امپروومنٹ لا سکتے ہیں. فیس لفٹ میں کروایا کیا جاتا ہے, مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں فیس لفٹ واقعی لفٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں, فیس لفٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو ایجنگ ہے اس ایجنگ سے آپ کی اسکن تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیگنس آ جاتی ہے. اس کی اسکن تھن ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے جو فیس کے نیچے کے فیٹ کے جو پاکٹس ہیں وہ سیگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, الاسٹک فائبرز جانے لگ جائیں گے, وہ جو رنکلنگ اور ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے گی. تو آپ کا جو فیس لفٹ کا پروسیجر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹائٹن کرتا ہے. ٹھیک. اس پورے پورشن کو ٹائٹ کر کے جو لیکس اسکن کا ایکسٹرا اسکن اس کو نکال دیتا ہے, پریزرونگ یور آل باڈی اینگلس, آپ کے تمام فیس کے اینگلس, کارنر آف لپس, کارنر آف آئی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے. صحیح. لیکن آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایک 50 سال یا 55 سال کی آپ اگر ایک عورت کو 18 سال کا نہیں بنا سکتے, یہ نیچر کی اگینسٹ ہے. نیچر کے اگینسٹ آپ کسی بھی صورت میں جائیں گے تو وہ ڈیمیجنگ ہوگا. You can give her a young glowing complexion and a look. And a young complexion glow, جس میں she would feel good about it. That's it. And she can age gracefully. ہاں, she can age right? gracefully. صحیح. اچھا ڈاکٹر, اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں یہ پروسیجرز کرنے سے پہلے, کیونکہ کچھ میڈیا پر بھی ایسے کیسز بھی سامنے آئے جس میں لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ دے blame the doctor for it. تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ لوگ کرواتے ہیں؟ کچھ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ہیں جو کہ نان انویسو پروسیجرز ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لیزرز ہیں, ہیئر ریموول لیزرز ہیں, کچھ وائٹننگ لیزرز, اس میں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو. لیکن ڈیفینیٹلی اگر کوئی گلوٹاتھیون انجیکشنز دیتا ہے تو اس سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ لیور کے آپ ٹیسٹ کرائیں, آپ کڈنی کے ٹیسٹ کرائیں. اور جیسے ہم ایکنی ٹریٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں ہم کرواتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ضرورت ہوتی ہے کروانے کی. اور اگر کوئی انویسو پروسیجرز ہیں یا اگر جیسے آپ PRPs وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں یو نیڈ ٹو نو دا ہیموگلوبن آف دا پیشنٹ. ایسا نہ ہو پیشنٹ آنے میں کہ آپ اس کا اور نکالے جا رہے ہیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. سر نے جس طرح سے کہا ہے کہ ایک ایکسپیرئنس پرسن ہو نوز واٹ آئی ایم ڈوئنگ, اور آپ کی لمیٹیشنس کیا ہیں. صحیح. واٹ آئی شوڈ ناٹ ٹریٹ, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ٹریٹ کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کرنی. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے, ہاں, وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹریٹ ایوری ون. ہاں, بہت سے لوگوں کو آپ کاؤنسلنگ سے ہی صحیح کرتے ہیں, ٹریٹ کر دیا جاتا ہے یا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو نہیں ہے. کاؤنسلنگ سے بھی ٹھیک کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ چلیں میکسیمم آپ سن بلاک یوز کر لیں. ٹھیک ہے. آپ یہ نائٹ کریم یوز کر لیں, اتنا کافی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. ناٹ ایوری بڈی از مینٹ فار انویسو سے ہم جاتے ہیں ٹورڈز دی انویسو سائڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر, کوئی آفٹر کیئر بھی ہوتی ہے جب یہ پروسیجر کر لیے, کیونکہ لوگ ڈاکٹرز کو تو بلیم کرتے ہیں لیکن خود وہ آفٹر کیئر پہ بلیو نہیں کرتے. یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات دے آر ناٹ گیونگ دیٹ مچ ٹائم ٹو دیئر پیشنٹ. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آپ کلیئرفائی کر دیں کہ ان کا کیا رول ہے بینگ اے پیشنٹ. نہیں, میں آپ نے جو پہلی بات کی تھی وہ اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کوالیفائڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں تو اس کو وہ تمام پٹ فالس پتہ ہوتے ہیں. جیسے لائپوسکشن ایک بالکل ایسا پروسیجر جو ون آف دا سیفسٹ ہے, لیکن وہ اس وقت سیفسٹ ہے جب وہ سیفسٹ ہینڈ میں ہے, جب وہ ایون جو پیشنٹ کا ٹمپریچر ہے ہم وہ بھی کور ٹمپریچر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس پیشنٹ کو خیال کرتے ہیں کہ اس کو DVT نہ ہو, اگر اس کو DVT ہونا ہے تو اس کو پہلے سے پروفیلیکسس دی جائے. اس کی پوسچرنگ ڈیورنگ دا ٹائم آف پوزیشننگ, پھر ایون جو فلوئڈ آپ اس کو ٹمسن انجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی باڈی ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے. صحیح. پھر ایک کنسلٹنٹ اینستھیٹسٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو ایون لوکل کے اندر بھی کوئی دیکھنے کے لیے کہ کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو, وہ ساتھ اسٹینڈ بائی پہ موجود ہوتا ہے. سو a procedure can be a safest one if it is in the safe hands. ہاں, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہاں, if not. اچھا, اور سیکنڈلی آپ کا جو کوشچن کا دوسرا کمپوننٹ ہے اس کے اندر بھی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر یہ ویٹ لاس سرجری جتنے اس کے پروسیجرز ہیں, جیسے لائپوسکشن ہے, باڈی کنٹورنگ میں ایبڈومینوپلاسٹی ہے, یہ سب پروسیجرز اگر آپ پیشنٹ فالو اپ نہیں کرتا, اپنی لائف اسٹائل چینج نہیں کرتا, اپنی ڈائٹ کو چینج نہیں کرتا, کمپریشن گارمنٹس
یا اور چیز نہیں کرتا تو وہ 6 مہینے بعد وہیں کھڑا ہوگا جہاں پہلے تھا. کیونکہ آپ باڈی آپ وہی چیز دوبارہ کھاتے جائیں گے تو نیچرلی بات تو وہیں آ جائے, آپ اسی طرح you will stand to square one. So you need to have you have to make the patient understand کہ لانگ لاسٹنگ ریزلٹس کے لیے اس کی کوآپریشن بہت ریکوائرڈ. اور آئی تھنک کہ جو آپ نے کہا اس کا بیسٹ حل جو ریسنٹ ٹائمز میں کہ آپ کا پرنٹڈ فارم میں پیشنٹ کو دیتے ہیں, وہ بہت اچھا رہتا ہے آفٹر کیئر اگر ان کو پرنٹڈ فارم میں دے دی جائے, اس میں آپ کا کم سے کم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا کہ ڈاکٹر نے نہیں بتایا تھا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ غائب ہو گیا تو دین اٹس آل, لیکن پرنٹڈ فارم میں آپ ان کو دیں. اور ریگولر فالو اپس موسٹ امپورٹنٹ ہے, ریگولر فالو اپس امپورٹنٹ ہیں, پرنٹڈ فارم میں دے دیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, آئی ریئلی لائک اٹ. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, یہ جو پروسیجرز ہیں کیا یہ پینفل ہوتے ہیں, یا ابھی اتنی جب ٹیکنیکس آ گئی ہیں تو ان کے ساتھ اچھے نمنگ ایجنٹس بھی ہیں, تو کہا جاتا ہے نا کہ نو پین نو گین, تو اسٹیٹکس میں وہ کتنا اپلائی ہوتا ہے؟ ہاں, کوشش تو ہم کرتے ہیں میکسیمم اپنی طرف سے کہ پین منیمم ہو. کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے انجیکٹیبلز ہیں, فلرز, PRP, وہ لٹل بٹ پینفل, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. نمنگ جیلز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے مول ریموول اینڈ آل دیز تھنگس, تو اس میں ہم انجیکٹیبلز بھی یوز کرتے ہیں. تو کافی حد تک جو ہے وہ پین کنٹرول ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. اچھا, یعنی اتنے کوئی یہ تکلیف دہ نہیں ہوتے, اور ڈے سرجری کے طور پہ ان کو کیا جاتا ہے اور پیشنٹ از گڈ ٹو گو. واک ان پروسیجرز ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیا واقعی ایکسپینسو ہوتے ہیں؟ آر دے ریئلی افورڈیبل اور دے آر ویری ایکسپینسو؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ پروڈکٹس تو ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود وی ہیو ٹو بائی, تو اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا آپ کے اپنا ہر ڈاکٹر کے جو ہے نا وہ اپنے اپنے چارجز ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یونانیمسلی ہر ایک کوئی ایک جیسے چارج کر رہے ہیں, نو. لیکن یہ ہے کہ کچھ پروسیجرز آر ایکسپینسو, جس میں آپ کی پروڈکٹس ایکسپینسو ہیں, وہ یوز ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ پروڈکٹس نہیں بنتی ہیں. اور سب سے جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہوں بھی پروڈکٹس تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار دیم. لوگ پہلی بات یہ پوچھتے ہیں یہ فلاں پروڈکٹ کہاں کی ہے. یعنی وہی آپ نے بات کی کہ ویرائٹی تو ہر جگہ پر ہے, اور آپ نے کہا کہ کاسٹ بھی ویری کرتی ہے, اور ڈاکٹر بھی ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ہے, پروسیجر بھی ڈفرینٹ ہے, اور کلائنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, تو اسی حساب سے سب کچھ کیلکولیٹ ہوتا ہے. اچھا سر, لائپو سیکشن کا آپ نے بتایا تھا, تو اس میں رفلی کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اور یہ آپ نے کہا کہ اگر وہ کیئر نہیں کرے گا تو دوبارہ سے ہیل بی اسٹینڈنگ دیر اور شی ول بی اسٹینڈنگ دیر جہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کے نارملی کتنے سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ لائپو سیکشن میں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا فیٹ. نہیں, لائپو سیکشن ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کی باڈی ویٹ کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھا ہوا, کیونکہ اس میں آپ بہت زیادہ آپ اس میں ایسپریٹ نہیں کر سکتے. یہ ٹارگیٹڈ ایریاز کے لیے ہے, جیسے بیلی کے پاس ہے, اپر آف دا آرم ہے, پوسٹیریئر آف دا تھائی ہے, یہ خاص ٹارگیٹڈ پورشنز ہیں جن کے لیے ہے. جو ان کی کاسٹ ہے وہ ویری کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا مشین. از اٹ اے سمپل اسسٹڈ لائپوسیکشن, الٹراسونک اسسٹڈ ہے, یا لو انرجی ویزر, جو مشین کے حساب سے کاسٹ ہے وہ پھر ویری کرتی جاتی ہے. صحیح. ویسے ہی جیسے آپ گاڑیوں میں سوزوکی سے اوپر آگے چلتی چلیں تو اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. صحیح, آپ فراری لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر فراری کی پرائس بھی پے کرنا پڑے گا. صحیح. تو اس کے نارملی کتنے جو بھی اسٹیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں یا کاسمیٹک سرجریز کی جاتی ہیں, تو یہ ان کی کوئی ایکسپائری ہوتی ہے؟ جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ہے, انسان کی بھی ایکسپائری ہے. تو میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ ایکسپائری سے مراد آپ کا یہ ہے کہ اگر ایک یہ جو لائپوسیکشن کرا لیا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے, یا فیس لفٹ کرائے. فیس لفٹنگ, ہاں جی, کہ یعنی آپ کو دوبارہ سے جانا پڑے گا یا پھر آپ. یس, کیونکہ آپ کی ایجنگ کا پروسیس تو ہو رہا ہے. ہاں, یہ ہے کہ آپ اگر وہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ بعد میں اپنا خیال کتنا رکھتی ہیں, آپ سن بلاکس کتنا استعمال کرتی ہیں, سن کا ایکسپوجر آپ کا کتنا ہوتا ہے, آپ اپنی ڈائٹ اور لائف اسٹائل کو کیسا رکھتی ہیں, ہیلدی ہیبٹس رکھتی ہیں, زیادہ پانی پیتی ہیں اور لائف اسٹائل چینج کرتی ہیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے بہت دنوں بعد جانا پڑے. لیکن جانا پڑے گا نیچرلی, کیونکہ آپ کی پوری باڈی جب ایج ہو رہی ہے, دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ ایج کو ریورس کر سکتے ہیں. صحیح. آپ اینٹی ایجنگ میں سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسا پروسیجر کر دیا کہ اب آپ 12 سال سے شروع کریں. آپ کو آب حیات نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, صرف آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے سر نے تو بتا دیا کہ ایکسپائری کی ہم نے بات کی, یہ بوٹاکس
اور فلرز میں کیا فرق ہے؟ لوگ ان کو تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں. تو بوٹاکس کہاں پہ یوز ہوتا ہے, فلرز کہاں پر یوز ہوتے ہیں, دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے. بوٹاکس بیسکلی اینٹی رنکل ٹریٹمنٹ ہے, آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں. ہماری جو اپر فیس ہے, اراؤنڈ دی آئیز, فور ہیڈ, یہاں ہم بوٹاکس یوز کرتے ہیں. لوور فیس پہ بھی یوز ہوتا ہے, لیکن جو پرومیننٹ اس کا یوز ہے وہ اپر فیس ہے. فلرز بیسکلی جیسے ہم نیزولیبیل فولڈس پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, جہاں بھی ود ایج ڈیفینیٹلی لائنز بھی بنتی ہیں, ڈیپ رنکلز بنتے ہیں, ہماری اسکن سیگ کرنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے ہم فیس لفٹ کرتے ہیں فلر سے. لائک چیک بونس میں, ٹیئر ٹرفس میں یوز ہوتے ہیں, پوری جو لائنز بنتی ہیں فلر کے ساتھ. فلر کو نیک ریجوینیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, ہینڈ ریجوینیشن کے لیے, اٹس سارٹ آف ریجوینیشن. اور رنکل جو جہاں پہ ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو لائنز ہوتی ہیں اس کو ہم بوٹاکس یوز کرتے ہیں. صحیح, یعنی دونوں کا جو یوز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ریورسل پاسبل ہے یا نہیں؟ آپ نے کوئی پروسیجر کر دیا اور مریض کہتا ہے کہ جی مجھے تو یہ پسند نہیں آیا. ہاں جی, فلرز میں تو ہے. اچھا, بوٹاکس میں نہیں ہے. بوٹاکس میں انفارچونیٹلی ون ہیز ٹو ویٹ, اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن فلر میں یس, ہم اسے فلر کو دوبارہ سے نکال سکتے ہیں, اسے ہم ڈیزالو کر سکتے ہیں. سرجری میں بھی پاسبل ہے؟ نہیں, بوٹاکس جو ہے نا ایکچولی یہ جسٹ بوٹولینیم ٹاکسائڈ کا ٹاکسن, جو آپ اسیٹائلکولین کے ریلیز کو بند کر رہے ہیں اس ٹاکسن سے. جبکہ ہم جو فلر وغیرہ ہیں وہ تو نیچرلی, آپ جو پروسیجر کہہ رہے ہیں کوئی ایسا پروسیجر ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کی فیس لفٹ کی. یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کوالیفائڈ پرسن کے پاس جائیں, کیونکہ وہ پیشنٹ کی سلیکشن میں اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کیسی ہیں. از اٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور از اٹ فیری ٹیل, اس کو آپ بتا سکیں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. لیکن اگر آپ پیشنٹ کی سلیکشنز ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. اس میں پھر ریویژن سرجریز ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, اس میں ریویژن سرجری, کیونکہ بہت سارے لوگ تصویر لا کے دکھاتے ہیں, آئی وانٹ ٹو لک لائک دس, تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. نہیں, آپ دیٹ واز دا فرسٹ سائن ٹو سے نو ٹو دیٹ. اچھا, ڈاکٹر بھی کبھی نہ کرتے ہیں کیونکہ مریض کو اگر ڈاکٹر پسند نہیں آیا تو وہ کہے گا میں نے نہیں کروانی, لیکن کیا دیٹ از انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیشنٹ پسند نہیں آیا, پسند نہیں ہے. آپ کسی کو یو کانٹ سے کہ مجھے آپ پسند نہیں آئے, آپ اس کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں میں اس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ انفارچونیٹلی سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سرپاس کر رہی ہیں ہیومن کیپیبلٹیز سے. تو آپ ریئلسٹکلی ہم یہ کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. اور اگر آپ if you are interested fine, if you are not تو I'm sorry, at least it is not possible in my hands. ٹھیک ہے, بالکل. یعنی اگر آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ بھی کر دے گا کہ آپ کو کیا نیڈڈ ہے, کیا ریکوائرڈ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کاؤنسلنگ کرے گا, وہ پراپر آپ پر ٹائم اسپینڈ کرے گا. اور اگر کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو چینج دا ڈاکٹر. اسی طرح ڈاکٹر بھی مریض کو جو ہے وہ انالائز کرے گا کہ یار اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, ہو گیٹس ٹو سے کہ اب نو مور, تو ڈاکٹر بتاتا ہے پیشنٹ کو کہ جی آپ کی یہ لمیٹیشن ہے یا یہاں پر آپ سٹاپ کر جائیں, کیونکہ ویسٹ میں اسپیشلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دے گیٹ obsessed ود سرجریز اور اسٹیٹک پروسیجرز, وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا کرواتے چلے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر سمجھائے گا پیشنٹ کو کس طرح سے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اچھا, کیونکہ ایستھیٹکس میں بہت سارے لوگ اینٹی ایجنگ پروسیجرز کے لیے آتے ہیں, تو ایجنگ تو کنٹینیوسلی ہو رہی ہے. صحیح. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے ہم گیپس ضرور دے دیتے ہیں. وی ٹیل دا پیشنٹ کہ اب آپ اتنے عرصے کے لیے یو آر گڈ فار فیو ایئرز یا اتنا اس ٹائم کے لیے. ایکچولی جب آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو پھر پیشنٹ خود ایک سارٹ آف ایڈکشن ہے یہ, کہ وہ خود چاہتا ہی نہیں ہے. اب آپ ایک پیشنٹ ہے ہو از گوئنگ فار بوٹاکس فار مینی ایئرس, تو پھر جیسے ہی اس کی تھوڑی بھی لائنز آتی ہیں تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سی ہم سیلف یا ہر سیلف لائک دیٹ, تو وہ خود ہی اٹس اے کنٹینیوس پروسیجر, انلیس کہ اس کی جگہ کوئی اور چیز آئے گی, یا انلیس کہ ہی گوز فار سرجری. صحیح. ٹھیک ہے, یا فلر کوئی پیشنٹ کرواتا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی لفٹنگ آتی ہے ایک دم سے فیس پہ, ایک فریش اینڈ گلوئنگ فیس ملتا ہے اسے, تو وہ پھر he would like to go for that. نہیں, but the question is very simple. آپ نے مریض کو ریئلسٹکلی سمجھانا ہے کہ کیا چیز نیچر, you cannot fight with the nature. You have to tell the patient very very frankly. It is not to say no.
صحیح. آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ اب جو میں آپریشن کروں گا اس میں امپروومنٹ انفارچونیٹلی پچھلے آپریشن سے کم ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. If he still wants to, if he or she still wants, then it's no problem. But you have to tell them very clearly کہ اب unfortunately اب ہم اتنی امپروومنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. سر لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے آپ عوام کو؟ عوام کو لاسٹ میسج یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری میں جو ایستھیٹک سرجری ہے, کیا یہ جادو ہے؟ یہ جادو اس حد تک ہے کہ آپ بہت اچھے لگنے لگیں گی, لیکن یہ سائنٹیفک پرنسپلس پہ کھڑی ہے. صحیح. اور اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اور اس کی اپنی پراپر سلیکشن ہے اور اس کا باقاعدہ رجیم ہے کہ آپ نے صرف سرجری کرا کے مطلب یہ نہیں کہ آپ فارغ ہو گئے اور آپ خوش ہو گئے. آپ نے اس سرجری کے بعد ایک پورا فالو اپ پلان ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے اور خوش رہنا ہے. صحیح. خوش رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے. لائف اسٹائل چینجز از ویری امپورٹنٹ. صحیح. لائف اسٹائل چینجز اور خوش رہیے. تھینک یو سو مچ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, جس طرح کہ ڈاکٹر حمید الدین نے آپ کو بتایا کہ خوش رہیے اور اپنا لائف اسٹائل جو ہے اسے امپروو کیجیے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا کیونکہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. ہمارا فیس بک پیج بھی لائک اور فالو کیجیے جس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033041491010. اس پر بھی آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.